टेल मी, नए खिलाड़ी हॉलैंड के। और पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप। पाकिस्तान आलमी चैंपियन। टेल मी की गलत कोशिशों के मंसूर में बचाई। पाकिस्तान सिडनी में चौथी दफा आलमी चैंपियन। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी सजदे में। तमाशाई ग्राउंड के अंदर एक अजीब मंजर है यहाँ पे सिडनी में। पाकिस्तान आलमी कप जीत गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबीउल्लाह खान है और मैं पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेलता रहा और मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से और जैसे सब कहते हैं कि साबिक ओलंपियन हूँ मैं। आज का जो प्रोग्राम है वो यूथ के लिए है कि अपने नौजवान जो कि हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 42% हैं, जो कि 18 से 24 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं जो और तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। उनके लिए है कि किस तरह उनको मोटिवेट किया जाए, किस तरह उनको ऐसे ट्रैक पे डाला जाए। और इस फोरम के थ्रू ये बात कर रही है कि आप अगर मुस्बत और स्ट्रेट रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। और क्योंकि टॉपिक हॉकी है और मैं हॉकी खेलता रहा तो उस तरीके से बताऊंगा कि किस तरह पहले ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी अच्छी थी और अब दिन ब दिन ज़बाल पजीर क्यों है। अगर आप 1970 का दिहाई देखें, जब मैं 3rd ईयर में पढ़ता था और इसी सादे के एजुकेशन कॉलेज भावलपुर में पढ़ा मैंने, यहीं से ग्रेजुएशन की मैंने, तो उस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में खेलों के बड़ी तरवीज थी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स सब कॉलेज में होता था और बैडमिंटन के मुकाबले और टेबल टेनिस के मुकाबले, वॉलीबॉल के मुकाबले आम थे। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो ऑलमोस्ट 40 जो तालिब इल्म थे वो स्पोर्ट्स से मुंसलिक थे किसी न किसी तरीके से, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे बाकी मैंने नाम दिए, वो खेलते थे और वो बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते थे। सबकी आपस में दोस्तियाँ होती थी, कोई किसी से लड़ाई नहीं होती थी। बल्कि मैं अपने दोस्तों को ये बताता हूँ कि जब कॉलेज के इलेक्शन हुए तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहा उसमें एक जो कैंडिडेट था वो दूसरे कैंडिडेट का दोस्त था और जब जीते तो कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई डंडे नहीं चले, सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद और हार्ड लक से सब कुछ हल हो गया। तो ये अल्लाह करे आप लोग भी सीखें, आप लोग भी इस तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की हॉकी 1970 में, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अच्छा ईरा था, सब स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी थी। और उस वक्त इंटर स्कूल होते थे। जब मैं पाकिस्तान में खेला, पाकिस्तान की तरफ से खेलने से पहले गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल से पढ़ा, इंटर स्कूल होते थे और सारे के सारे जो हेडमास्टर होते थे स्कूलों के और कॉलेजेस के, वो इन्वॉल्व होते थे। और हर की कोशिश ये होती थी कि उसकी टीम बेहतर हो, चाहे किसी भी शोबे से क्यों ना हो। इवन डिबेटर भी अच्छे हों तो मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज के हों, ये स्पिरिट होती थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि नौजवानों को और काम नहीं था, मल्टीमीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ओपन एरिया में खेलने की जगह थी, ओपन एरिया में बैठने की आदत थी। बुज़ुर्ग जो थे वो बिला तकल्लुफ़ नौजवानों को बताते थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें बेहतर होती जाती थीं और आबादी भी कम थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई। तो फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाता हूँ, हॉकी की तरफ। तो हॉकी में जब इंटर स्कूल होते थे तो उसके बाद फिर इंटर कॉलेज होते थे, फिर इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी। जो यूनिवर्सिटी थी सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में, सिंध की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की और उसके साथ बलूचिस्तान की। जब इनके मुकाबले होते थे तो वो मुकाबले बड़े सख्त से सख्त तरीन होते थे और हर कॉलेज से 5 खिलाड़ी ट्रायल देने जाते थे अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से गया और उसमें सेलेक्ट हुआ 1971 में। उस वक्त मैं 3rd ईयर का इम्तिहान दे चुका था और 4th ईयर में पढ़ रहा था। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद, और फिर इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी सिंध यूनिवर्सिटी से आए और KPK से आए और उसके बाद बलूचिस्तान से एक आध खिलाड़ी आया, जिसकी वजह से अंडर जो 20 थी वो टीम बनी। और उस अंडर 20 टीम ने जब टूर करना था श्रीलंका का पहली दफ़ा 1970 में, उसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान यूथ। तो वो भी जैसे मैंने बताया कि सारी यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ी उसमें सेलेक्ट हुए थे और उसके साथ साथ एक और सिलसिला भी इस तरह से होता था जिसमें अंडर 18 की एक फोरम बनता था, जिसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा और वैसे ही बलूचिस्तान के जो स्पोर्ट्स बोर्ड थे वो भी शामिल होते थे। वो ऑलमोस्ट उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होता था। तो इस तरह 2 फोरम थे, एक इंटर कॉलेज, एक यूनिवर्सिटीज़ और उसके साथ साथ
جو باقی جیسے میں نے بتایا کہ مختلف زون یا مختلف پروونشل ٹیمیں. یہ جو فارمیٹ تھا یہ سب سپورٹس میں ہوتا تھا، چاہے کوئی بھی اس میں ڈسپلن ڈال دیں آپ، بیڈمنٹن سے لے کے باکسنگ تک اور پھر ہاکی، فٹ بال، کرکٹ بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ چند شرفا، چند جن کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ مختلف طریقے سے ان ٹیموں کو سپانسر کرتے تھے، جیسے ہاکی اسٹک دلوا دینا یا کھیل کی اور چیزیں دلوا دینا یا کٹ دلوا دینا. تو وہ سستا زمانہ تھا، تو ان لوگوں کو بڑا پرنسپل اور کالج کے جو پرنسپلس تھے ان کی بڑی آبھگت کرتے تھے اور وہ بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے اگر ان کی ٹیم جیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جیسے میں نے بتایا کہ ویسٹ پاکستان یوتھ بنا، اس میں آلموسٹ 200 کھلاڑی تھے جو میری عمر کے تھے، انڈر 18. ان میں سے 20 کھلاڑی سلیکٹ کیے اور وہ وہاں باہر کھیلنے گئے. ان میں سے جو بیسٹ کھلاڑی تھے، پھر 1971 میں پاکستان ہاکی ٹیم کا جب کیمپ لگا تو اس میں سے میں سلیکٹ ہوا. یہاں بہاولپور کے اور بھی کھلاڑی تھے اور ویسٹ پاکستان یوتھ کے تقریباً 7 کھلاڑی جن کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 1971 میں پاکستان ٹیم کی طرف سے سلیکٹ ہوا، پھر 1972 میں ڈراپ ہوا اور 1973 سے لے کے 1982 تک مسلسل میں پاکستان کی طرف سے کھیلتا رہا، جس میں 1 اولمپک گیمز، 4 ورلڈ کپ، 3 ایشین گیمز اور 2 چیمپئنز ٹرافی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1976 کے جو اولمپکس تھے مونٹریال میں، اس میں برونز میڈل حاصل کیا. 1974 کے ایشین گیمز، 78 کے ایشین گیمز، 1982 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا. 1973 میں ہمارا جو ہالینڈ میں تھا برونز تھا. 1975 کے ورلڈ کپ میں سلور میڈل تھا اور 1978 اور 82 میں گولڈ میڈل تھا. ویسے ہی آپ چیمپئنز ٹرافی دیکھیں تو 80-81 کی چیمپئنز ٹرافی ہم نے جیتی. یہ سفر تھا جو ایز اے سینئر بھی کیا. اس کے بعد پھر پاکستان کسٹم کی طرف سے کھیلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھی تھے وہ مختلف PIA کی طرف سے، بینک کی طرف سے، پاکستان کسٹم کی طرف سے، ریلوے کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کھیلتے رہے اور پاکستان آرمی بھی اس میں شامل تھی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کے جو جس کو میں کہتا ہوں کنٹریبیوٹر جو تھے، وہ بڑے اچھے تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے سب کھیل بہت اونچے رہیں، خاص طور پہ ہاکی اور کرکٹ اور اسکواش. یہی وجہ تھی کہ وہ ایرا تھا جس میں یہ تینوں گیمز ورلڈ کپ بھی جیتتے رہے اور مختلف فورم پہ جیتتے رہے. اسپورٹس کا کیونکہ ایرا تھا، ٹائم بڑا تھا اور لوگ بڑے اچھے تھے، ہر جگہ کھیلنے کے گراؤنڈس تھے، ایکوپمنٹ بڑے سستے تھے، تو پاکستان کے میجورٹی یوتھ جو تھی وہ اس میں شامل تھی. اور جب شامل ہوتی تو مثبت طریقے سے شامل ہوتے تھے. کبھی کسی کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات ایک دوسرے سے نہیں کی. خیر اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ ایک کلچر بھی اس قسم کا تھا کہ بڑے کی عزت اور چھوٹے کا احترام لازمی تھا، جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں اور جتنی پڑھائی اوپر جا رہی ہے لوگ بھی اتنا جس کو کہتے ہیں مینر سیکھتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت یوتھ ہے یہاں اس میں، اور یہ یوتھ پاکستان کی اس کو کہتے ہیں پاسبان ہے، پاکستان کی نگہبان ہے، اور یہی اپنے ملک کے لیے آگے کام کریں گے. اور جیسے میں بتاؤں کہ پولیٹیکلی بھی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بڑے نوجوان ہیں. عمران خان، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا جائے، اور جب یہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، یہ سب چیزیں کریں گے تو پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن ہوگا. اور آپ دیکھیں آسٹریلیا کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، ہالینڈ دیکھ لیں، ایون چائنا کو دیکھ لیں، آپ USA کو دیکھ لیں. یہ وہ ممالک ہیں جو یوتھ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، یوتھ ان کو پھر رسپونڈ کرتی ہے. وہ اس صورت میں کہ ان کا نام کی، ان کے ملک کی نام جس کو کہتے ہیں نیک نامی کے لیے وہ میڈل جیتتے ہیں. اپنا اسٹینڈرڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ملک کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو لاکھوں جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہو کے ان کی تقلید کرتے ہیں اور اچھا شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جو کہ حکومتیں کرتی ہیں، اور پھر حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو نچلے لیول کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو آگے کرتے ہیں. تو اس طرح ملک چلتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان بھی ایسے چلے گا. یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں. پہلے پاکستان میں جیسے میں نے بتایا کہ 1971 سے بعد بھی 4 یونیورسٹی تھیں، لیکن اب آلموسٹ 35 یونیورسٹیاں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں. اور اس میں ہر آلموسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک یونیورسٹی بنتی جا رہی ہے اور میڈیکل کالجز بنتے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑی فیسلٹی ہے
مقابلہ گو کہ سخت ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی آپ میں ٹیلنٹ ہو، تھوڑا سا بھی آپ میں ٹھہراؤ ہو، تھوڑا آپ سوچنے کی آپ میں ہمت ہو، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں اور مختلف ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر انجینئرز ہیں، وہ بڑی نیک نامی کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں زر مبادلہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو بہت ساری امیدیں آپ سے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ سپورٹس جیسے اچھی تھی، اسی وجہ سے اچھی تھی کہ لوگ اچھے تھے، کھلاڑی اچھے تھے، ایٹماسفیئر اچھا تھا، محلے میں جو بڑا تھا اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے چیزیں اچھی تھیں۔ اب میں کچھ خرابی کی طرف آؤں۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک آبادی آلموسٹ، جب ہم 1971 میں بدقسمتی سے علیحدہ ہوئے تو 4.5 سے 5 کروڑ آبادی تھی، اب وہ 22 کروڑ ہے۔ اگر صحیح طریقے سے کنسنسس کرایا جائے تو میرے خیال میں یہ 25 کروڑ کے قریب بنے گی۔ تو جب اتنی آبادی ہو گئی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چھوٹے شہر بڑے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس میں جب قباحتیں بڑی ہوتی ہیں کیونکہ صاف انوائرمنٹ نہ ہو، پانی صاف نہ ہو، غذا نہ ہو، تو پھر اس کا ایفیکٹ نوجوانوں پہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آلموسٹ 60% جو لوگ ہیں نوجوان، جو جیسے میں نے کہا کہ یوتھ، وہ اینک لگا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، ایٹماسفیئر اتنا اچھا نہیں ہے، تو ان کو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ گرین زیادہ سے زیادہ پاکستان کو بنائے، ہر آدمی اپنے گھر میں ایک درخت لگائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی، سب گورنمنٹس، اور خاص طور پہ عمران خان کی گورنمنٹ تو یہ کر ہی رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں سب کریں گے تو میرے خیال میں جو آپ کے بچے ہیں وہ اور بہتر ماحول میں ہوں گے اور ہیلدی ہوں گے۔ اور اگر ہیلدی ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی تو ہیلتھ ہے ہی ہے، ملکی حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یورپین ممالک میں جائیں تو ہر طرف گرینری ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے۔ وہ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ہم سب کریں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ ہاکی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن بدن زوال ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ویک ایڈمنسٹریشن ہوگی، اچھے لوگ نہیں ہوں گے، جو کنٹریبیوٹر تھے، جس کو میں کہتا ہوں کہ نیک لوگ تھے، جو اپنا وقت کھیل کی طرف دیتے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ وہ لوگ اوپر آئے جو کمرشل تھے، جن کی خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹس کے بیس پہ پیسے بنائے جائیں، اور وہ بنا بھی رہے ہیں۔ تو اس سے سپورٹس کے جو لوگ تھے وہ تو اوپر چلے گئے، لیکن کھلاڑی بے روزگار ہو گئے، ان کو روزگار نہیں ملتا تھا۔ ایک جگہ ایک پوسٹ ہے تو 100 کھلاڑی وہاں پر ہیں، تو ان کے لیے موقع نہیں۔ تو اس سے وہ ڈسہارڈ ہو گئے، اور اس سے آہستہ آہستہ بہت سارے کھیل، جس میں کہوں کہ سوائے کرکٹ کے ہاکی ہوا، اسکواش ہوا، بیڈمنٹن ہوا، ٹیبل ٹینس ہوئی، تو اس میں جو نوجوان ہیں وہ شامل تو ہوتے ہیں، لیکن اس جس کو کہتے ہیں جستجو کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ آگے آ سکیں۔ تو اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ہم پہلے 2008 میں، 2018 میں ہم 8ویں نمبر پہ تھے، پھر 13ویں نمبر پہ آئے، اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان چند سالوں میں پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ 17ویں یا 18ویں نمبر پہ ہے۔ جبکہ بیلجیم کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، ہالینڈ کو دیکھیں، اسپین کو دیکھیں، وہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ ہیں، اور ہمیشہ کی طرح 40 سال میں بھی ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کی اپنی جو ایک پلاننگ ہے، ان کی اپنی جو اس کو کہتے ہیں کہ ایک 10 سالہ منصوبہ ہے سپورٹس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل اس کو ٹریننگ کا بھی، اور جس کو کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا بھی، وہ اتنا بہتر ہے، اتنا اچھا ہے کہ وہ مسلسل نئے حالات میں بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ ہماری حکومتیں اس میں ضرور کام کریں گی، اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے۔ تو جب 18ویں نمبر پہ ہوگی اور کھیلنے والے کھلاڑی کم ہوں گے، ان کو ماحول کم ملے گا، ایکوپمنٹس مہنگے ہو جائیں گے، اسپانسرشپ نہیں ملے گی، اور پھر ادارے بھی ان کو نوکری نہیں دیں گی، تو ہاکی کا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آئیں گے، جیسے عمر بھٹا کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، وہ ایک بڑا اچھا کھلاڑی ہے، لیکن کیونکہ کوئی اس کے پاس وکٹری نہیں ہے تو کوئی جانتا نہیں۔ جب وکٹریز آئیں گی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ سکسیس کے جو ہے سبسٹیوٹ کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو
صاف ظاہر ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اب ناکامی جو ہوتی ہے تو پھر ساری دنیا آپ سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ زندگی میں بھی دیکھیں کہ ایک اچھے 5 بھائی ہیں، اس میں اگر 2 بھائی اچھے ہیں تو والدین بھی تھوڑے سے اس کی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں، باقی بچے ان کے ہی ہیں، تو ان کو اتنی جس کو کہتے ہیں پیار محبت یا اس سے اتنا لین دین نہیں کرتے جتنا ان 2 بچوں سے کرتے ہیں جو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے یہ ضرور کام کریں گے اور حکومت کو کہیں گے کہ یوتھ کے لیے پروگرام بنایا جائے اور ان کے لیے کھیل کیے جائیں۔ اسکولوں میں ہوتے ہیں، جیسے اسکول چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے ایک 1000 گز کے بنگلے میں 500 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، تو حکومت کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جس کو کمیٹی کہتے ہیں، جس کو مختلف کارپوریشنز کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑے بہت پیسے وہ میدانوں پہ خرچ کریں۔ اچھے میدان ہوں گے، گھر کے قریب میدان ہوگا تو بچے بھی کھیلنے آئیں گے۔ اور اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ جب بھی گھر کے پاس آپ کا پارک ہوگا، فٹ بال کا گراؤنڈ ہوگا تو فٹ سال کھیلیں گے، ہاکی ہوگی تو ہاکی کھیلیں گے، اور کرکٹ ہوگی تو کرکٹ کھیلیں گے۔ تو یہ نزدیک سے نزدیک جگہ کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہماری یوتھ جو کہ ابھی نگیٹو زیادہ تر جا رہی، وہ بھی کیونکہ پش کر رہے ہیں ان کے حالات اس طرف، تو وہ اس سے نکلیں اور بہتری کی طرف جائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہماری جو یوتھ ہے وہ سپورٹس کھیلے گا اور کھیلنی چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں اپنے محلے والوں سے بھی، بچوں سے بھی، چاہے آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی جائیں آؤٹ ڈور تو ضرور جائیں۔ یہ جو آج کل جس کو ہم ملٹی میڈیا کہتے ہیں، جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس نے کافی حد تک ہمارے نوجوانوں کو جکڑا ہوا ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو نزدیک سے نزدیک میدان میں لے کے جائیں، ٹائم لیں ان کو، تاکہ وہ جب باہر جائیں گے تو ان کا ویژن کھلے گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی لڑائی لڑیں گے، محبت والی یا پیار والی، تو وہ اس سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایکسچینج ہوگا، ان کا ویو ایکسچینج ہوں گے، ان کا جو اس میں کہتے ہیں کہ جب وہ آپس میں ویوز ایکسچینج کرتے ہیں تو ان کا جغرافیائی جو جس کو کہتے ہیں کیپیبلٹی بڑھتی ہے، اور اس سے ان کو بہت ساری چیزیں دنیا کی پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جیسے پاکستان ہاکی کی پوزیشن ہے، حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے، پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کس طرح بہتری لائی جائے۔ جنرلی جتنے بھی سپورٹس ہیں وہ زیادہ تر یہ واٹس ایپ پہ اور ملٹی میڈیا پہ چل رہی ہیں بجائے پریکٹیکلی، تو اس کو یہاں سے ہٹا کے وہاں لے کے جانا چاہیے، اور ڈپارٹمنٹل گیمز پھر شروع ہونی چاہیے۔ اس میں سارے کے سارے جو اسپورٹس مین ہیں، ایتھلیٹکس سے لے کے باقی جتنے آلموسٹ 17 گیمز ہیں جو پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں، ان سب کو امپلائمنٹ دینی چاہیے اور ان کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ اور جب یہ سرپرستی کریں گے تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے جو کریں گے، یا اپنا وہ ایک کلائنٹل تو بڑھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کریں گے۔ جس کو نوکری ملے گی وہ دعا دے گا، جس کی فیملی بہتر ہوگی ان کو بھی ایک اس کو مائلیج ملے گی، تو وہ مائلیج ڈیفینیٹلی اس اداروں کو دیں گے جو اس کو اسپانسر کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو 18 سال سے 22 سال کے ہیں اور 24 سال کے ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد، آپ مثبت کام کریں۔ جیسے میں بھی دیکھ رہا ہوں جو بچے میرے پاس آئے ایک ملٹی میڈیا کی طرف ہو گئے، کمیونیکیشن کی طرف ہو گئے، تو ایک اچھی یہ موو ہے، اس کو اچھی حرکت کہیں۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی بہت ساری اوپننگ ہیں جو بچوں کے لیے ہیں۔ میں باہر جاتا رہتا ہوں، جو نوجوان بچے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کما رہے ہیں اس ملٹی میڈیا کی وجہ سے، کمپیوٹر کی وجہ سے، پروگرامنگ کی وجہ سے۔ تو آپ اس طرف رہیں۔ پڑھائی بڑی ضروری ہے، پڑھائی کے بغیر کوئی چیز آپ کو بتاؤں کہ یا تو آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہو یا پڑھائی ہو، تو دونوں میں سے دونوں کو چوز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر دونوں نہیں تو ایک ضرور چوز کریں، چاہے وہ ٹیکنیکل اسکل ہو چاہے وہ پڑھائی ہو۔ اچھے شہری بنیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بینگ مسلم، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ضرور نماز پڑھیں۔ 1 سے شروع کریں تو 5 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے والدین کی بھی تصحیح کریں اور اپنی بھی کریں۔ جنرلی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے بھی ہیں تو ایک آدھ پڑھتے ہیں، تو آپ جب پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے جب والدین پڑھیں گے تو وہ انسپائریشن ہوگی، باقی بچے بھی پڑھیں گے۔ اور پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک اچھا ملک، اور ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے ہمیں کہ اس میں جتنا آپ کام کریں گے، جتنی آپ کی حرکتیں اچھی ہوں گی، جتنی آپ کی موومنٹس اچھی ہوں گی، اتنا پاکستان آگے جائے گا، اور پاکستان جب آگے جائے گا تو ہم سب آگے جائیں گے۔
انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک قائم دائم رہے. پاکستان زندہ باد.